माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुल्लैमा यज़मान हैदरी। मैं मुल्तमिस हूँ इज़्ज़त माब जनाब मौलाना अमर अब्बास कूमी आप रावलपिंडी और इनके बाद जनाब ज़ाकर इमरान अब्बास जटकी आप अटक और आखिर में सैयद शहनशाह अब्बास नकवी आपसे मुखातब होंगे। बार मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। इल्तिमास-ए दुआ बराए हुज्जत खुदा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल वलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसनिल अस्करी अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि सआत व फी कुल्लि सआत वलिय्यन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन वदलीलन व आइनाता तुस्किनहु वरज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। रहमानो रहीम अल्लाह जश्न अज़ीम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रहमानो रहीम अल्लाह हाज़रीन सदात मोमिनीन का जश्न पाक पे चल कर आना कदम कदम अपनी इबादत में शुमार फरमा। मालिक अल्लाह अगर कोई मरीज़ है तो जश्न पाक का सदका शिफा अता फरमा। अगर कोई बे औलाद है तो मालिक अल्लाह औलादे नरीना अता फरमा। मालिक अल्लाह अंजमन तनील फतोई दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। मालिक अल्लाह आज के जश्न के निकात में जितने सदात मोमिनीन ने सुखनन दिरहमन कदमन हिस्सा लिया है हर एक को अजर अजीम अता फरमा। चौधरी मोहम्मद इकराम चौहान साहब मालिक अल्लाह अकरम साहब चौधरी मोहम्मद अकरम चौहान साहब को मालिक अल्लाह जश्न पाक के सदके सेहत कामिला और आजिला मालिक अल्लाह मज़ीद तनील फतोई के सदात मोमिनीन के घरों में रहमतों का नज़ूल अता फरमा। जितने सदात मोमिनीन दुनिया से चले गए हैं तमाम की कब्रों पे रहमतों का नज़ूल फरमा। ख़ुसूसन मेरे वाजिबुल एहतराम मेरा हद से ज़्यादा प्यार करने वाले बाबा सैयद गुलजार हुसैन शाह साहब को आज के जश्न के सदके आला इल्लीजीन में जगह अता फरमा। मुल्क अजीज़ पाकिस्तान की मालिक अल्लाह हिफाजत फरमा। पेशावर के वाक़े में जितने शहीद हुए हैं मालिक अल्लाह तमाम के वारिसीन को सब्र जमील अता फरमा। मालिक अल्लाह मुकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। आज के जश्न के वारिस हादी बरहक इमाम ज़मन अलैहिस्सलाम का जल्दी ज़हूर फरमा। मालिक अल्लाह हमें इमाम के नौकरों में शुमार फरमा। हाथों को बुलंद रखिएगा। छठे मासूम के सामने हज़रत जाबिर तशरीफ फरमा थे। इमाम ने फरमाया जाबिर जो मेरे बेटे महदी के शिया होंगे ना मैं उनके लिए एक बात पहुंचा रहा हूँ। छठे इमाम ने आपके लिए और मेरे लिए मैसेज पहुंचाया। जाबिर कहता है या मौला कौन सा मैसेज? इमाम फरमाते हैं मेरे बेटे महदी के शियों को चाहिए बाद अज़ नमाज फजर दुआए आहद की तलावत किया करें। दुआए सारे बोलो क्या दुआए आहद की। जाबिर ने पूछा बोला दुआए आहद पढ़ने का उन्हें फायदा क्या होगा? इमाम फरमाते हैं वो कोई शिया मेरे बेटे महदी का दुआए आहद पढ़ता पढ़ता दुनिया से चला गया तो जब मेरा आखिरी बेटा दुनिया में आएगा ना सबसे पहले उस दुआए आहद पढ़ने वाले की कब्र पे आएगा और कहेगा कब्र से बहरा देख बतूल का बेटा तुझे लेने आ गया। नौजवान दोस्तों जिसका खाते हैं उसका जिक्र करना चाहिए। और अगर आप सोचें इस दुआ का बहुत ही फायदा कितना है। एक एक हर्फ के बदले एक एक खुदावंद मुताल 1000 नेकियां अता करता है। 1000 अल्लाह गुनाह को माफ करता है। 1000 अल्लाह दर्जात बुलंद कर देता है।
مالک اللہ ہمیں معرفت امام نصیب فرما. جشن کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات پڑھنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صلوات. أشهد عليهم أمة وسطا قد جعلهم هداة قمرا منيرا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجب هو الشهر الله. صلوات. میرے نہایت واجب الاحترام تمام عزت مآب سادات مومنین کو عظیم ایک جشن نہیں جشنوں کی مبارک ہو. مہربانی. کیونکہ ایک رجب وہ مہینہ ہے جس کی ابتدا ہی جشنوں سے شروع ہو جاتی ہے. جشن ہی جشن ہے اس مہینے میں. اور یہ اتنا عظیم مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی معظم نے فرمایا ہے میری امت تحقیق یاد رکھنا رجب عام مہینہ نہیں یہ میرے اللہ کا مہینہ ہے. ان رجب هو شہر اللہ. رجب اللہ کا مہینہ ہے. شعبان مجھ مصطفیٰ کا مہینہ ہے. رمضان میری امت کا مہینہ ہے. رمضان میری امت کا مہینہ ہے. یہاں پر سوال کرتے ہیں بھی رجب جیسا کہ آپ نے کہا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہونا تو یوں چاہیے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہونا چاہیے. لیکن رجب اللہ کا مہینہ، شعبان رسول پاک کا مہینہ، جبکہ فریقین مانتے ہیں کہ رسول پاک کی آمد ربیع الاول میں ہوئی ہے. عجب آواز آئے رجب اس لیے اللہ کا مہینہ ہے. جو اللہ کی طرح عین اللہ تھا وہ 13 رجب کو خانہ کعبہ میں آیا تھا. شعبان اس لیے مصطفیٰ کا مہینہ ہے اس میں اس نے آنا تھا. حسین منی وانا من الحسین جو منیت بن کے شعبان میں نازل ہوا اسی لیے رسول نے شعبان کو اپنا مہینہ کہہ دیا. تو رجب اور مرجب سارے مہینے اللہ کے، لیکن اس مہینے کو نبی معظم نے خاص کیا ہے. صلوات پڑھ دیں. رجب کے مہینے کو نبی نے خاص کیا ہے جی اللہ کے ساتھ، اور بڑی وجوہات ہیں. رجب ایک جنت کی نہر کا نام ہے. جنت کی آج مجھے شنی ہو کچھ پڑھنا ہے. ایک بندہ بھی کوئی سبق لے گیا. رجب کس کا نام ہے جی؟ ایک نہر کا جس میں پانی یہ پانی نہیں ہوگا بلکہ اس میں دودھ کی نہر چلے گی. اس میں دودھ کی پھر فرماتے ہیں وہ دودھ کی نہر اصل سے زیادہ میٹھی ہوگی. اصل سے زیادہ فرماتے ہیں نبی معظم اس نہر سے وہی سیراب ہوگا جو رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے گا. جو رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے. تو رجب کے مہینے میں روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے. 13 14 15 جو بندے بڑے پریشان ہیں آج کل، کچھ ایویں بندے پریشان ہیں، کوئی ساڑی حکومتاں دیا مہربانیاں پریشان ہیں، اس پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں. تو نبی نے فرمایا 13 14 رجب 15 رجب. نبی فرماتے ہیں میں اپنی نبوت کی صداقت کی زبان سے کہتا ہوں 3 دن تو روزے رکھ کے تیسرے دن افطار کے وقت تو جو دعا مانگے گا میں محمد اللہ سے تجھ کو لے کر عطا کروں گا.
پھر کوشش کرتے جشن پڑھنے باجی سید زادہ. اس حدیث کو پڑھ کر میں بڑا حیران ہوا کہ اتنی فضیلت ماہ رجب کی. نبی فرماتے ہیں جو رجب کے آخری جمعے کے دن، آخری جمعے کے دن 4 رکعت نماز پڑھے گا. کتنی جی؟ یعنی رجب کا آخری جمعہ آنے والا ہے، ہم سارے نماز پڑھیں گے. آپ کو چاہے انشاءاللہ، پھر آپ کو چاہے انشاءاللہ. اللہ دے گا کیا؟ اس دن سے لے کر جب تک موت نہیں آتی اللہ ہر دن 10,000 نیکیاں عطا کرے گا. ہر دن، 1 2 نہیں، جب تک زندہ رہیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کتنی نیکیاں جی؟ پچھلے تک آواز تھا یقیناً میں نے کتنے نیکیاں جی؟ پھر بھی نہیں بولتے، میں ہی مولوی ہیں، میں ہی بلوا کے چھوڑے سے. کتنی نیکیاں جی؟ بس فرماتے ہیں نہیں، اللہ جنت میں اس کو یاقوت. ذاکر جی اتنے ساڑھے مولویوں کو زیرات تک کسی بھی جاندے ہو ہمارے سروں لے جاوے جی میرے سے یاقوت کا پتھر لے آئے. دیکھو اللہ کیا دے رہا ہے اس نماز کے صدقے میں. اللہ فرماتے ہیں اتنی نیکیاں. نبی فرماتے ہیں قیامت میں اللہ اس کو سرخ یاقوت کا ایک شہر اس کے نام کر دے گا. یاقوت شہر، انگوٹھی نہیں. اللہ. اور صرف 4 رکعت نماز پڑھنی ہے. نماز ظہر اور عصر کے درمیان 2 رکعت کر کے. کتنی رکعت کر کے؟ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ آیت الکرسی، اور پھر 10 مرتبہ اِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. بات ختم؟ سیدادہ نہیں. پھر فرمایا یاد رکھنا ہر حرف کے بدلے میں جو آپ نماز میں پڑھیں گے نا جی، ہر حرف کے بدلے اللہ جنت میں اسے ہیروں کا محل عطا کرے گا. یا نبی اللہ اتنا اجر. فرماتے ہیں سنو رجب اللہ کا مہینہ ہے، ابھی ختم نہیں ہوا. جب تم قبر کے سوال و جواب کے سامنے ختم کرنے کے بعد رحمان کی عدالت میں آؤ گے، یہی نماز تمہاری سایہ بن کے حفاظت کرے گی اور کہے گی رحمان و رحیم اللہ اس نے دنیا میں میری عزت کی تھی، آج تجھے اپنی عزت کا واسطہ اپنی شان کے مطابق اسے مقام عطا کر دے. جس پہ میں حیران ہوں. نبی فرماتے ہیں آوازیں توحید ہے کہ محمد کیا عطا کروں؟ نبی معظم فرمائیں گے ہوا مائی فی الجنہ، اس کو جنت میں مجھ مصطفیٰ کے ساتھ مقام عطا کرو. صلوات پڑھو. تو رجب کا مہینہ بڑا ہی عظمتوں کا مہینہ ہے. اس میں جتنی صدقات، جتنی خیرات، جتنا بھی آپ عمل کریں گے ہر عمل دگنا ہو جائے گا. ہر عمل صرف اور صرف جو میں سمجھا مولا علی کی ولایت کی وجہ سے، ولایت علی ابن ابی طالب کی وجہ سے. کیونکہ یہ گھر اب انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو مولا عباس کا خطبہ پڑھوں جو مولا غازی نے چھت پہ دیا تھا. اس میں مولا نے جملہ فرمایا تھا کانا امس بیتن، او مکہ والو کل تک یہ ایک گھر تھا، یہ قبلہ بنا میرے بابا علی کی آمد کی وجہ سے. شروع کرتے ہیں جی جاتے سارے دی جی سارے دی جات ہوئے تو جن سب کرا دیں ہاتھ کھول کے نعرہ حیدری حیدری
کو دیکھ کر ذاکر جی میں کہتا ہوں کروڑ حمد کروڑ سجدے کریں اس اللہ کے کہ اس نے ہمیں کسی نوکر کا نوکر نہیں بنایا بلکہ اس نے ہمیں کعبہ کے مالک علی کا نوکر بنایا ہے۔ یہ حمد ہے اس کی، ایسی بڑی گلاں چھپیاں پہن کے اس نے نوکروں کا نوکر نہیں بنایا بلکہ کعبہ کے مالک علی کا نوکر بنایا ہے۔ یہ عزتیں یہ خوشیاں دنیا والوں نے ہماری ضد میں آ کے شہادتیں منانی شروع کر دی، شہادتیں منانا شروع کر دی، لیکن یاد رکھنا آج تک کسی نے جشن، کیونکہ جشن منانے کے لیے میں بھی جشن پڑھوں گا مولا علی کا، میں مولا علی کا بھی ذکر کروں گا، مولا علی کے بابا کا بھی ذکر کروں گا، مولا علی کے دادا کا بھی ذکر کروں گا، مولا علی کا شجرہ بھی بتاؤں گا، مولا علی جس جگہ آئے وہ جگہ بھی بتاؤں گا۔ تجھے نہیں پتا یہ ہیں کس کے، آئے کہاں؟ پتا چلا جشن منانے کے لیے نسب کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے جو کعبہ میں آ کر بتا دیا دنیا والوں میں ہی علی ہوں جو صرف کعبہ میں آیا تھا۔ 12 اور 13 رجب کی درمیانی رات پاک سیدہ طاہرہ بی بی چلی اپنے گھر سے۔ علامہ الطرفی کا جنہیں جملہ یاد آ گیا، وہ فرماتے ہیں علی کی والدہ اپنے گھر سے چلی اپنے سسرالی حویلی کی طرف، آئیں کعبہ کے پاس۔ حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے فاطمہ کو دیکھا کعبہ کا طواف کر رہی تھی، کعبے کا طواف۔ میں نے دیکھا کہ آج عجیب ہے، اپنا سیدھا ہاتھ کعبے پہ رکھا اور کچھ دعا مانگی۔ دعا بڑی لمبی ہے، پھر کبھی زندگی رہی تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ہاتھ رکھے دعا مانگتے مانگتے میں نے دیکھا کعبہ پہ زلزلہ آیا، کعبے کی دیواریں ہلنے لگ پڑی۔ عبداللہ فرماتے ہیں میں جلدی سے گیا کہ جا کے فاطمہ کو بچاؤں، اللہ جانے کون سنے گا، کون بولے گا، کون چپ کرے گا۔ عبداللہ فرماتے ہیں میرے پہنچنے سے پہلے میں کیا دیکھوں، دیوار شک ہوئی، فاطمہ اندر چلی گئی، پھر دیوار میں لگ گئی۔ 3 دن جناب سیدہ کعبہ کے اندر مہمان رہی۔ کتنے دن جی؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں نہ ابو طالب دیکھنے کے لیے آئے، تمہاری اپنی مرضی، نہ رسول خدا دیکھنے کے لیے آئے۔ میں کہتا ہوں دیکھنے کیوں آئے؟ جنہیں اللہ نے بتا دیا تھا، جنہیں اللہ نے صلوات پڑھ دیا۔ پھر بھی مل کے صلوات پڑھ دیا۔ آج مختصر کریں گی 16 رجب کو ٹھیک ہو گیا سر، ٹھیک ہو گیا، صلوات پڑھ دو۔ پاک سیدہ بیت اللہ میں گئیں، 16 رجب کو واپس آئی۔ سب سے پہلے اللہ اکبر جس نے علی جیسے قرآن کی زیادت کی نا اس کو وارث قرآن مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ نبی معظم کے ہاتھوں پہ علی مولا ہے، کیا بلندی ہوگی کہ محمد کے ہاتھوں پہ جب علی آئے ہوں گے۔ رسول خدا نے علی مولا کو اٹھایا، چچی اماں کو مبارک دی، چچی اماں مبارک، چچی اماں بھی تھوڑی سی ہمیں سمجھانے کے لیے خوشی سے جواب نہیں دیا۔ چچی اماں آپ خوش نہیں؟ بیٹا میں خوش ہوں، لیکن جب سے آیا ہے نہ رویا ہے نہ رویا ہے، نہ آیا رویا ہے اور نہ ہی محمد مصطفیٰ مسکرا کر فرماتے ہیں چچی اماں علی کو رونا بھی نہیں چاہیے،
علی کو کھانا بھی نہیں دے بیٹا دنیا میں تو جو بچہ آتا ہے روتا ہے تنی والا تھوڑی اپنی مرضی رسول نے فرمایا دنیا میں جو بچے آتے ہیں وہ روتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ دنیا کو آ کر دیکھ کر نئی چیز دیکھتے ہیں حیران تعجب میں ہو کر وہ رونا شروع کر دیتے ہیں میرا علی کیوں روئے جس علی نے اپنے ہاتھوں سے دنیا کو بنائے وہ رو نہیں سکتا اپنی ہاتھوں سے بنایا ہر انسان کے دو حصے ہیں ہر انسان کے دو حصے ایک وجود ظاہری ایک وجود باطنی اب نبی معظم نے علی مولا کو اٹھایا اور اٹھا کے فرماتے ہیں علی تیرے بابا نے کافروں کے بیچ مجھے لوریاں دی تھیں وہ احسان اتارنے کا وقت آ گیا میں محمد تجھے لوری سناتا ہوں نبی معظم نے ہن میں قصیدہ پڑھنا اللہ کرے تسی میرے سوزی بن جاؤ نبی معظم نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا پیشانی پہ بوسہ دے کر فرماتے یا علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی روحوں کا روحی اے علی تیرا خون میرا خون ہے تیرا گوشت میرا گوشت ہے اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں محمد مصطفیٰ علی کا قصیدہ پڑھ رہے تھے نازل جبرائیل علی الرسول جبرائیل رسول پہ نازل ہوئے اور اللہ کا سلام پہنچانے کے بعد کہتے ہیں اے نبی اللہ کہہ رہا ہے اے نبی علی کا جسم تیرا جسم علی کی ہڈیاں تیری ہڈیاں پھر مکے میں اعلان کر دے علی عین اللہ ہے علی وجہ اللہ ہے علی لسان اللہ ہے علی قدرت اللہ ہے علی یہ میرے مولا نے اب نام کس نے رکھا ابو طالب آپ کے بیٹے کا نام کیا دو نام اس سے پہلے نہیں رکھے گئے تاریخی آدمیت میں ایک نبی کا دوسرا علی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پہاڑی پہ چڑھ کے دعا مانگی مالک اللہ میرا بیٹا عام گھر میں نہیں آیا تھوڑی اپنی مرضی عام گھر میں نہیں آیا جیسے اونچا اور اعلیٰ گھر دیا ہے نا اسی طرح علی کا نام خود عطا کر عزت جشن حیدر کی قسم حضرت ابو طالب کے لفظ ختم ہوئے سب رنگ کی زبرجد کی تختی آسمان سے نازل ہوئی جس پہ لکھا ہوا تھا ابو طالب میں اہلا ہوں اس کا نام علی رکھ دے میں اہلا ہوں اس کا نام تین مقامات ہیں جی جن کے نسبت مولا علی کے ساتھ اور ان کو فضیلت ملی مولا علی کی وجہ سے پہلا خانہ کعبہ نسبت علی اچھا اس میں بیت اللہ میں ایک مرتبہ پہلے بھی معصوم کا نزول ظہور ہونے والا تھا لیکن اللہ نے کہا عیسیٰ کی ماں یہ عبادت گاہ ہے یہاں سے واپس جاؤ یہاں سے واپس جاؤ لیکن سوال کیا گیا کہ مالک اللہ عیسیٰ کی ماں کو ہٹایا گیا علی کی ماں کو بلایا گیا ایک عالم محقق کے جملے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا عیسیٰ کی ماں کو ہٹا کر بھی توحید کو بچایا گیا علی کی ماں کو بچا کر بھی توحید کو بچایا گیا گل سمجھی نہیں میں سمجھان بھی پوچھیں سوال پوچھا قبلہ عیسیٰ کی ماں کو ہٹا کر توحید کیسے بچی علی کی ماں کو بلا کر توحید کیسے بچی استاد محترم نے قبلہ جملہ لکھا ہے اس لیے اگر عیسیٰ آتا خانہ کعبہ میں عیسائیوں کے پاس دلیل بن جاتی اللہ کا بیٹا تھا
اللہ کہیں گے اپنے گھر میں نازل کر کے بتاؤں گا علی اللہ نہیں مجھ اللہ کا ولی بن کے آیا ہے. مجھ اللہ کا صلوات پڑھنے کے لیے. اچھا بیت اللہ کیا شان ہے. آخری میری بات جی حضرت باب الحوائج حضرت عباس تقریباً 18 کتابیں ہیں جی جن میں یہ خطبہ مولا عباس کا لکھا ہوا ہے. حضرت عباس علیہ السلام جب مولا امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکلنے لگے تو امام حسین نے فرمایا غازی ان کو بتاؤ میں حسین کون ہوں. میں حسین. حضرت عباس علیہ السلام کعبہ کی چھت پر گئے. کعبہ کی لفظ میرے پاس اس وقت موجود ہے. حضرت عباس نے بیان کرنا شروع کیا کعبہ نے جھکنا شروع کر دیا. کعبہ نے حضرت عباس کعبہ کی چھت حضرت عباس کعبہ کی حضرت عباس کعبہ کی آئے میرے مولا قاضی عباس کعبہ کی چھت پہ حاجی طواف کر رہے تھے. حاجی کس کا جی؟ شکر ہے میں فارسی نہیں پوچھوں. حاجی کس کا طواف کر رہے تھے؟ بول کو پچھلے کس کا؟ کعبہ کا. کعبے کی چھت پہ کون؟ اللہ جانے. حاجی کعبہ کا طواف کر رہے تھے یا عباس کا طواف کر رہے تھے؟ حضرت عباس نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر سارے طواف کرنے والے حاجیوں کو کھا جانے والی آنکھوں سے دیکھا اور اپنی انگشت شہادت کو بلند کر کے کہا او حاجیو الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابی. حاجیو حمد ہے اس خدا کی جس نے اس گھر کو شرف عطا کیا حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. حمد ہے اس خدا کی جس نے اس گھر کو تنگی والا سنے ہی نہیں سمجھے ہی نہیں. کسی مولوی کے جملے نہیں عباس کے جملے. جس نے اس گھر کو شرف بخشا حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. اور سارے مل کے کہتے ہیں غازی مولا آپ بھی تو علی کے بیٹے تھے. آپ کہہ سکتے تھے حمد ہے اس خدا کی جس نے اس گھر کو شرف بخشا میرے بابا کی عظمت کی وجہ سے. عجب نہیں عباس علیہ السلام کی آواز آئے جہاں بڑے موجود ہونا ان کی موجودگی میں اپنا تعارف نہیں کروایا کرتے. حمد ہے. اگلا جملہ قاضی عباس نے. اب حاجی کیا کر رہے تھے؟ یہ جملہ اتنا زیادہ وزنی ہے پر میں پھر کہہ رہا ہوں بھائی صاحب کے عمران بھائی مالک سے عطا فرمائے آخری میری بات. لیکن جملہ اتنا وزنی ہے ہر کوئی برداشت نہیں کرے گا. لیکن کتابوں کا جب کہو میں آپ کو دکھا دوں گا. اور کتابیں دیکھے بھی نہیں. گوگل کا زمانہ ہے. گوگل پہ لکھنا خطبہ حضرت عباس. خطبہ حضرت سارے خطبے مولا کے آپ کے سامنے آ جائیں گے. حضرت عباس جو لوگ حج کر رہے تھے فرماتے سنو من قانا بالامس بیتن اصبح قبلتن. جس کا تم طواف کر رہے ہو نا یہ کل تک صرف گھر تھا یہ قبلہ بنا حسین کے بابا علی کی وجہ سے. یہ کل تک پتھروں کا گھر تھا آج قبلہ بنا حسین کے بابا. اگلا جملہ ایت حل. غازی عباس حاجیوں کو کہہ رہے ہیں. کس کو جی؟ ایت حل کافرتو والفاجرتو. او کافرو او فاجرو. حاجیوں کو مولا عباس میں لفظوں کا ذمہ دار کافرو فاجرو. غازی مولا معاف کرنا تو حاجی ہیں
عجب نہیں اولاد عباس آئے جن کے دین سے حسین نکل جائے وہ حاجی نہیں وہ کافر رہ جاتے ہیں وہ حاجی نہیں وہ کافر رہ جاتے ہیں جشن مکمل اللہ نعرہ حیدری ایک آخری میسیج جو بھائی میں سمجھتا ہوں نوجوانوں تک پہنچنا چاہیے ہر نبی کے معجزے لیکن جیسے ہی نبی کے معجزہ ختم عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو زندہ کرتے تھے عیسیٰ نبی کے معجزہ ابراہیم نبی نے آگ کو گلزار کیا نبی کے معجزہ میں کائنات قربان کر دوں قربان علی مولا کے معجزے پہ جب سے دنیا میں آئے ہیں کعبے میں دیوار اس میں دراڑ ہے اور قیامت تک رہے گی قیامت تک رہے گی جو بات میں نے کرنی کعبہ 10 مرتبہ تعمیر ہوا کعبہ 10 مرتبہ سب سے پہلی مرتبہ کعبہ جو تعمیر ہوا جب اللہ نے زمین کو بچھایا زمین پہ زلزلہ تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور تم علی کی کون سی نعمت کا جڑا علی مولا اللہ زمین پہ زلزلہ تھا زمین پہ جبرائیل کا مالک اللہ زلزلہ ہے تیری مخلوق اس پہ نہیں چلے گی اللہ کی وعدہ پھر یوں کر زمین کا سینٹر لے اور سینٹر پہ لکھ یا علی تو آڑی اپنی مرضی جبرائیل نے اپنے ملکوتی پروں سے عزت حیدر کی قسم باجی لکھا یا علی زمین پہ زلزلہ ختم اب زلزلہ ختم ہوا جبرائیل کے پروں پہ پسینہ آیا آواز توحید جبرائیل اب تجھے کیا ہوا مالک اللہ میں نے لکھا ہے زمین پہ یا علی لیکن مسئلہ ایک اور بن گیا اولاد آدم کے پاؤں اس نام سے گزرے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا آواز توحید جبرائیل تو جبرائیل ہے نا میں آسمان پہ علی ہوں وہ زمین پہ علی میں نے اس نام کی حفاظت کی ہے جہاں پہ تم نے لکھا ہے نا علی وہیں پہ اپنے پروں سے کعبہ کی بنیاد رکھ کے آ جا پہلی مرتبہ کعبہ فرشتوں نے بنایا پہلی مرتبہ کعبہ فرشتہ دوسری مرتبہ حضرت آدم نبی تیسری مرتبہ آدم کے بیٹوں نے مل کر کعبے کی تعمیر چوتھی مرتبہ نوح نبی نے وہیں آ کر کعبہ کی تعمیر کی کتنی جگہ ہو گئی جی میں تھوڑے ہفتے میں نے کتنی یاد رکھی ہو ٹھیک ہے جی پھر نوح نبی کا جب طوفان آیا نا اللہ نے کعبہ کو آسمان پر اٹھا لیا کعبہ کو آسمان پر لیکن کعبے والی جگہ کو اللہ نے بلند رکھا کیونکہ وہاں علی نے آنا تھا پھر اللہ نے قرآن میں حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل نبی کو کعبہ کی بنیاد رکھو باپ بیٹے نے کعبہ کی بنیاد زمانہ چلتا رہا اچھا جو ابراہیم نبی نے کعبہ بنائے وقت گزرتا گیا پھر رسول خدا کی چوتھی جد امجد قصاب بن کلاب انہوں نے کعبہ کو پھر تعمیر کیا اور پہلی مرتبہ کعبہ کی چھت بنی پہلی مرتبہ کعبہ کی اس سے پہلے ابراہیم اسماعیل نے کعبہ بنایا اس میں چھت دیواریں تھیں چھت نہیں پھر وقت گزرتا رہا بنی قریش کی ایک عورت تھی جو روزانہ کعبہ میں چراغ جلایا کرتی تھی کعبہ میں چراغ جلاتے جلاتے آگ کی ایک چنگاری غلاف کعبہ پہ پڑی
اور کعبہ کو آگ لگی اور کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی، گر گئی۔ اب قریش مکہ نے مل کر کعبہ کی تعمیر جب مکمل ہوئی، ایک لڑائی پھر شروع ہوگی کہ حجر اسود کو کون منصب کرے گا، اس کو اپنی جگہ پہ کون لگائے گا۔ فیصلہ ہوا کہ جو سب سے پہلے کل صبح آئے گا وہی نصب کرے گا، اور کون اٹھنا تھا؟ آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ ہے۔ نبی معظم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو نصب کیا۔ زمانہ چلتا رہا، گزرتے گزرتے یزید کی بے شمار بل بھامیں لکھاں پاس چکرو، جو لعنت اللہ ہے وہ لعنت اللہ رہے گا، جو رحمت اللہ ہے وہ رحمت اللہ رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، پر ان کا پروگرام کچھ اور ہے، لیکن جب تک قائم ہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یزید نے اپنے حسین بن نمیر کی فوج کے ساتھ کعبہ پر حملہ کیا اور بڑا خوفناک کعبہ کا بہت نقصان ہوا، کچھ نہ بچا کعبہ کا۔ پھر عبداللہ ابن زبیر نے کعبہ کی تعمیر کی۔ عبداللہ ابن زبیر 9ویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے، بڑا ظالم تھا، اس نے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد کعبہ پر حملہ کیا۔ کعبہ پر حملہ کرنے کے بعد اس نے پھر خود ہی کعبہ کو تعمیر کرنا شروع کیا۔ ارادہ کیا جیسے ہی کعبہ میں آیا زہریلی نسل کا ازدہا نکلا، جس نے کعبے کی تعمیر نہیں ہونے دی۔ پریشان لوگوں میں خطبہ دیا، کون ہے اللہ اکبر، کون ہے اس گھر کا وارث جو اس کی تعمیر کرے گا؟ مجمع سے ایک بندہ ہوتا ہے، کہ مدینے میں اس وقت علی بن حسین ہیں، امام زین العابدین، وہی آئیں تو کام ہوگا۔ امام سجاد علیہ السلام کو بلایا گیا۔ امام سجاد نے فرمایا ایک شرط پہ، جتنا مال لوٹا ہے کعبہ کا ہر بندے سے کہو وہ مال واپس کرے، وہ مال یہیں پہ۔ آخری بات یاد رکھنا، مسجد کی کوئی چیز آپ باہر نہیں لے جا سکتے۔ ساڑھے کو لیں گے سجدگاہ لے کے برکت نہیں ہے، گناہ ہے۔ مسجد کی کوئی چیز بھی آپ باہر حتیٰ بیچ بھی نہیں سکتے، مسجد کی کوئی چیز آپ۔ سارا سامان واپس آیا۔ امام زین العابدین نے اپنے ہاتھوں سے کعبہ کی بناؤں کو نکالا اور فرمایا اب میں سجاد حکم دے رہا ہوں کعبے کو بناؤ۔ آخری مرتبہ سن 1039 ہجری میں سیلاب آیا، بڑا وزنی سیلاب، کعبے کی دیواریں مشرقی اور غربی دونوں گرے۔ تو پھر سلطان مراد خان نے اس کعبہ کو تعمیر کیا اور آج تک وہی تعمیر چلی آ رہی ہے۔ مالک اللہ ہمارے اس کعبہ کے وارث ہادی برحق امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے، اپنے اپنے گھروں میں برکت کے لیے، اپنی اپنی نیک حاجات کے لیے، بانیان کے رزق کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کو اپنے ذہن میں رکھ کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل کے لیے دونوں